अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज भी तकरीबन 9 से 10 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। कम वक्त में आपको बहुत सारी खबरों का भंडार सुनाना है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली न्यूज़ से। तो सबसे पहली जो खबर है वो परवेज़ खटक के बारे में है। अब जनाब आपको पता है कि परवेज़ खटक जो हैं वो नियाज़ी साहब के कितने लॉयल बनते थे, और जब से परवेज़ खटक जो हैं वो पार्टी से तकरीबन अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं, तो आपको पता है कि बाकी जो जितने भी लोग थे वो तो इस्तेहकाम पाकिस्तान यानी कि जहांगीर तरीन की पार्टी में चले गए हैं। लेकिन जो परवेज़ खटक है ये खुल के सामने नहीं आ रहे थे। ये क्या कर रहे थे कि जितने भी बाकी मानदार लोग थे उन सबको अपने साथ मिलाकर एक नई पार्टी बना रहे थे। और उसके ऊपर हुआ क्या है कि पीटीआई के जो चेयरमैन थे यानी कि नियाज़ी साहब, उन्होंने परवेज़ खटक को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। ना सिर्फ शो कॉज नोटिस जारी किया बल्कि उसमें उन्होंने जो परवेज़ खटक हैं उनको धमकियां भी दी। उसमें उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब दें, और जवाब किस चीज़ का दें, वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई किस चीज़ के लिए करेंगे कि आप हमारे बंदों को तोड़ रहे हैं, आप हमारी पार्टी को ख़राब कर रहे हैं, और एक नई पार्टी बनाकर आप हमारे लोगों को उस पार्टी में लेकर जा रहे हैं। इस पे अब परवेज़ खटक जो है उनका रद्द-ए-अमल आया है, और बड़ा ही सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया है जो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। अब खटक साहब ने जो अपना रद्द-ए-अमल दिया है उसमें सबसे पहली ही उन्होंने जो स्ट्रोक मारी है वो ये मारी है कि उन्होंने कहा है सियासत जो है वो बच्चों का खेल नहीं है। यानी कि उन्होंने नियाज़ी साहब को ये बता दिया है कि आपकी कहानी अब मुकमका गई है। दूसरे नंबर पे उन्होंने नियाज़ी साहब को जो है वो ये कहा है अल्टीमेटम देते हुए कि अभी भी वक्त है कि अगर आप अपनी जमात को बचाना चाहते हैं तो आप जो है वो सियासत से रिटायरमेंट ले लें और ख़ुद को कानून के हवाले करके केसेस का सामना करें, तो फिर पार्टी जो है वो बच सकती है। ये उन्होंने कहा नियाज़ी साहब को, जिस पे नियाज़ी साहब को बहुत मिर्चें लगेंगी। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो मुझे शो कॉज नोटिस देकर शौक पूरा कर लें, लेकिन मुझे आंखें दिखाना नियाज़ी को बहुत महंगा पड़ेगा, उनकी इतनी हैसियत नहीं है। और जब मैं सियासत में आया था उस वक्त नियाज़ी साहब जो हैं वो क्रिकेट खेला करते थे। यानी उनका कहने का मकसद है कि मैं आपसे बड़ा सियासतदान हूँ, आप क्या समझते हैं कि मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, आपने शो कॉज नोटिस देकर जो भी करना है आप करके देख लें। फिर परवेज़ खटक ने कहा कि नियाज़ी साहब ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी, और खैबर पख्तूनख्वा में 2013 को हुकूमत मैंने बनाई थी, और अब देखता हूँ कि नियाज़ी साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में कितनी सीटें निकालते हैं। और नियाज़ी साहब खुलकर बोला था कि तुम्हारा काम हो गया है। यानी परवेज़ खटक ने नियाज़ी को बोला था कि तुम्हारा काम अब ख़त्म हो गया, अब तुम ये समझ रहे हो कि अब तुम इस खेल के खिलाड़ी हो, तो अब तुम उस खेल के खिलाड़ी नहीं रहे हो। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो लोग जो नियाज़ी साहब के साथ वादे करते थे अब वो फ़ोन भी नहीं उठाते, और ये जो फ़ोन भी नहीं उठाते का इशारा है ये मेरा ख़्याल है कि जनरल फैज़ की तरफ इसका इशारा है। तो ये सब कुछ कहा है परवेज़ खटक ने, यानी कि वो दबाव में नहीं आए हैं। और परवेज़ खटक ने साफ तौर पे कहा है कि जो करना है आप कर लो, हम अपनी पार्टी बनाएंगे, और अगर आप चाहते हो कि हम अपनी अलग से पार्टी ना बनाएं और आप चाहते हो कि पीटीआई ही बच जाए, तो फिर आप मुस्ताफ़ी हो जाओ, यानी कि -1 के ऊपर अमल करो। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है। आपको याद होगा मैंने तकरीबन 1-1.5 साल पहले ही आपको बता दिया था, और मेरे पुराने व्लॉग्स अगर आप देखेंगे तो आपको सारी हकीकत पता है कि मैंने आपको बताया था कि जनरल आसिम मुनीर जब आईएसआई के चीफ हुआ करते थे तो वो नियाज़ी साहब के पास गए थे, और उन्होंने नियाज़ी साहब को ये जाकर ही बताया था कि आपकी जो मिसेज हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, और मलिक रियाज से हीरे की अंगूठियाँ और हार और इस तरह की चीज़ें मांग रही हैं, और आपकी जो मिसेज हैं वो बोरियां भर भर के पैसे जो हैं वो बनी गाला में लेकर जाती हैं। तो इस पे नियाज़ी साहब जो हैं उन्होंने उसी वक्त आर्मी चीफ को कहा था हाँ हाँ मैं ज़रूर इस पे अमल करूंगा। लेकिन जैसे ही आर्मी चीफ उस वक्त यानी जो आईएसआई के हेड थे वो चले गए, यानी जनरल आसिम मुनीर, पीछे से उन्होंने जनरल बाजवा के साथ जो है वो बहस लगा ली, और जनरल बाजवा को कहा मुझे ये बंदा चाहिए ही नहीं, और उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पे उन्होंने जनरल फैज़ को लगाया था। ये बात मैं बहुत बार अपने व्लॉग्स के अंदर कह चुकी हूँ, लेकिन आपको पता होगा कि ये तो मैंने आपको बताया था, लेकिन नियाज़ी साहब हमेशा इसको डिनाई करते रहे। वो कहते रहे ये बात झूठ है। उन्होंने अभी पिछले दिनों उनका एक वीडियो बयान आया था, अगर वो मुझे मिला तो मैं लगा दूंगी, नहीं मिला तो मैं मिनोअन आपको उनका बयान जो है उसकी ट्रांसलेशन करके बताती हूँ, जिसमें नियाज़ी साहब ने ये कहा था कि वो लोग जो ये बात करते हैं कि बुशरा बीबी की करप्शन पकड़ी थी जनरल आसिम मुनीर ने, ये सरासर गलत बात है और ऐसा कुछ भी नहीं था। और इस बात से भी वो इनकारी हो गए थे कि उन्होंने कहा था कि मेरा आसिम मुनीर के साथ किसी किस्म का भी कोई झगड़ा, कोई तनाज़ा था ही नहीं, ये बात ही सिरे से गलत है। फिर आपको याद होगा कौमी असम्बली में खड़े होकर शहबाज शरीफ समेत और बहुत सारे सियासतदानों ने इस बात की गवाही दी थी कि हम खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि ये सब कुछ हुआ था। और अब फाइनली नियाज़ी साहब जो हैं उनके ऊपर नशे के शायद कुछ असरात कम हुए, और वो खुद ही अपनी कही हुई बात भूल गए, और इसी बात को उन्होंने कन्फेस कर लिया। इसको मैं वीडियो बयान की सूरत में आपको दिखाती हूँ, ये ज़रा सुनिए।
یہ وہ بھونپو والا سرکار جو کہ کموڈ کے اوپر بیٹھ بیٹھ کے ویڈیوز بنایا کرتا تھا، اس نے جو پچھلے دنوں رو بھی رہا تھا، اس نے نیازی صاحب کا انٹرویو کیا اور اس میں اس نے پوچھا کہ آپ کے کیا ایشوز تھے عاصم منیر کے ساتھ. انگریزی میں یہ بات کر رہا ہے، میں نیچے ترجمہ بھی لگا دوں گی. تو اس نے پوچھا کہ آپ کے آرمی چیف کے ساتھ کیا ایسے معاملات تھے کہ آپ نے ان کو، جب وہ ISI کے چیف تھے تو آپ نے ان کو نکال دیا تھا، آپ نے ان کو نوکری سے نکال کر ان کی جگہ جنرل فیض کو لگایا تھا. اس پہ نیازی صاحب جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں آئی ہیڈ ایشوز. جی ہاں، مجھے ان کے ساتھ ایشوز تھے. یعنی کہ وہ نیازی صاحب جو تھوڑے دن پہلے کہہ رہے تھے کہ میرا تو ان کے ساتھ کوئی ایشو ہی نہیں تھا، میرا تو ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، اب وہی نیازی صاحب اپنے منہ سے کنفیشن کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے آئی couldn't work with him، اور میں ان کے ساتھ کام بھی نہیں کر سکتا تھا اور مجھے ان کے ساتھ ایشوز بھی تھے. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے نا یہ ویڈیو دیکھیے اور پھر آپ اندازہ لگائیے کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ کس قدر احسان فراموش انسان ہیں. مگر پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. Why did you fire him when he was ISI chief, Khan Saab? What happened? There were issues. I had issues with him, and so therefore, I couldn't work with him. But that's in the past. I have no issue with him. جی تو آپ لوگوں نے دیکھا نیازی صاحب جو ہیں وہ آج جس بات پہ اقرار کرتے ہیں کل اس بات سے انکار کرتے ہیں. وہی نیازی صاحب کا ایک اور ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہی ہوں ثبوت کے طور پہ، جس میں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں آرمی یا اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہوں، یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے لے کر آئی تھی، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے اور آرمی تو مجھے لے کر نہیں آئی، اور سارا ملبہ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح نواز شریف کے اوپر ڈال دیا. حالانکہ آپ سوچیں یہ اسٹیبلشمنٹ تھی، یہ جنرل باجوہ تھے جنہوں نے اتنا آؤٹ آف دی وے جا کے، یہ جنرل فیض تھے، یہ جنرل ظہیر الاسلام تھے جنہوں نے اتنا آگے جا کر نیازی کو اتنا سمجھ گود میں بٹھایا، اور آج وہ گود میں بیٹھا ہوا جو ہے نا وہ ان کی داڑیاں نوچ رہا ہے. Have a look. When I became the prime minister, it is wrong to say that the army supported me or they rigged the elections, because they actually rigged the elections for Nawaz Sharif in 2013. بات اگر نیازی صاحب کی چال بازیوں اور جھوٹوں کی ہو ہی رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں سن 2019 میں نیازی صاحب نے IMF کے ساتھ جو معاہدہ توڑا تھا، جو ان کے ساتھ وہ ٹھیک طرح سے رابطے نہیں کر رہے تھے، جو ہمارے IMF کے مسائل چل رہے تھے، اور اس وقت جو باجوہ صاحب ہیں انہوں نے بڑی منتیں کیں. اس سے پہلے باجوہ صاحب اپنے بہت سارے انٹرویوز میں اور حوالے دے چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے نیازی کو کہا کہ جناب علی آپ برائے مہربانی اس طرح مت کریں اور ہماری معیشت کو خراب نہ کریں. 3.5 سال میں معیشت کا ستیاناس ہو گیا، آپ کو گود میں بٹھا کر ہم لے تو آئے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے منہ میں لالی پاپ ہے نا اب یہ ختم کریں اور معیشت کو سنبھالیں، جس پہ نیازی صاحب نے کچھ نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد جنرل باجوہ نے مجبور ہو کر ملک کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے خود میٹنگز کرنا شروع کر دی تھیں. اور یہ آپ کو ساتھ میں اخبار کا تراشا جو ہے وہ اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، جس کے اندر اس وقت یہ نیوز بھی چھپی تھی. تو وہ نیازی صاحب جو کہتے ہیں کہ باجوہ تو کچھ کر نہیں رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ کچھ کر نہیں رہی تھی، تو یہ باجوہ صاحب ہی تھے جو نیازی کی حرکتوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے پھر خود جایا کرتے تھے. یہ باجوہ صاحب ہی تھے جنہوں نے ان کو بچانے کے لیے جو سعودی عرب سے بھی سفارش کی تھی. اور اب میں آپ کو ایک تجزیہ نگار کا ویڈیو سنوانا چاہتی ہوں جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب سعودی پرنس آئے تھے تو کیوں انہوں نے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا اور کیوں انہوں نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا، کیونکہ یہاں پر بیٹھ کر کس طرح سے نیازی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے تھے. Have a look. کہ جب یہاں محمد بن سلمان تشریف لائے تھے اور وہ پاکستان کو دوسرا گھر کہہ رہے تھے، انویسٹمنٹ کا اعلان کر رہے تھے سابق وزیر اعظم کے ساتھ، تو یہاں گپ شپ کی گئی، گھڑیاں لے کے وصول کر کے مارکیٹ کی گئی اور انڈیا میں انویسٹمنٹ ہو گئی. یہاں پلان نہیں بن سکا، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے لوگ چیختے رہے، ایک منصوبہ بھی پائے تکمیل تک، یعنی MOU بنانے کے لیے اس سابق وزیر اعظم کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، وہ پتہ نہیں کن کام میں مصروف تھے. آج جب یہ آرمی چیف اور یہ سب آئے ہیں، اس کی جو ڈیٹیلز آئی ہیں وہ کلیئر سی بات ہے، انہوں نے بتا دیا کہ آرمی کا ایک رول ہوگا لیکن بتدریج کم ہو جائے گا اور پاکستان کو سی پیک سے بڑا فائدہ ہوگا. اللہ کرے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ہم اس کی عملی شکل دیکھ لیں. اب یہاں پر ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے دنوں نیازی صاحب نے ایک بیانیہ بنایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جتنی بھی خواتین جیلوں کے اندر ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں حسن نقوی ایک تجزیہ نگار ہیں، ان کا یہ کلیم ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نیازی صاحب نے ایک زوم میٹنگ کی تھی، اور زوم میٹنگ میں ان تمام خواتین کو جن کو انہوں نے آگے کیا تھا 9 مئی کے دن، ان کو پہلے سے یہ بات سکھائی تھی کہ اگر آپ کو جیل میں لے جایا گیا تو آپ نے ہمارے اداروں کے اوپر یہ کہنا ہے کہ آپ کی عزت لوٹی گئی ہے. حالانکہ وہ خواتین جو ہیں ان میں سے جو
وہ صنم جاوید تھی اور وہ جو ایک دو تھیں وہ باہر آئیں اور ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ کی عزت لوٹی گئی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بال بچے دار ہیں تو وہ کیسے یہ بات کر سکتی تھیں. یہ ذرا ویڈیو دیکھیے. ہم پہلے سٹوری بھی کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی، زوم میٹنگ، وہ ان کی گرفتاری رہائی کے بعد ہوئی تھی، جس میں نے کہا تھا کہ جو خواتین پکڑی گئی ہیں وہ الزام لگائیں گی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اپنی ویڈیوز میں. لیکن وہ بھی ایکسپوز ہم نے ٹی ایف ٹی میں پہلے کر دیا تھا 22 تاریخ کو، اور رانا نے 28 کو پریس کانفرنس کی، اور ہماری بات وہ ثابت ہو گئی، کیونکہ بعد میں جو الزام گئے وہ سب جھوٹے ثابت ہو گئے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہیں. ان خواتین نے خود آن ریکارڈ آیا کہہ دیا. اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. آپ کو اسکرین کے اوپر ٹویٹ نظر آ رہا ہے جی. صابر شاکر صاحب نے ایک نیا پینڈورا باکس کھولا ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ ان کے گھر پہ سیاہ ویگو والوں نے حملہ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ میری فیملی میرے گھر پہ نہیں تھی. تو اب وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنی امپورٹنٹ ہستی ہیں کہ جو ویگو ڈالے والے ہیں ان کے پاس اتنا ویلا اور فضول کا ٹائم ہے کہ وہ صابر شاکر جیسے بندے کے گھر پہ، جس کو 2 لائنیں پڑھنی نہیں آتی اسکرین کے اوپر، وہ ان کے گھر پہ حملہ کرے گا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح کے لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھائی دے رہے ہیں، بڑے بڑے پیٹوں والے اور چپلوں والے، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں اس طرح حملہ کرتے. مطلب وہ ایک پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، کم از کم ان کی پرسنالٹی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے. تو بہرحال صابر شاکر کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹوٹل انہوں نے جھوٹ پہ مبنی جو ڈرامہ ہے اس کو نیا رنگ دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ عادل باجا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود کے ویوز بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 6 کی طرف. تو پوائنٹ نمبر 6 آپ کو پتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے حوالے سے کہ ان کی نون لیگ کے ساتھ نہیں بن رہی تھی. مفتاح اسماعیل کا دفاع کرتے کرتے جو شاہد خاقان عباسی ہیں انہوں نے بھی استعفیٰ دیا تھا پچھلے دنوں. اور آپ کو میں بتا دوں کہ جو شاہد خاقان عباسی ہیں ان کی فائنلی ملاقات ہو گئی ہے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ. اور جس وقت وہ باہر تھے تو ان سے بہت سارے میڈیا کے لوگوں نے کوشش کی کہ ان سے کوئی نہ کوئی ایسی بات اگلوائی جائے کہ کوئی متنازع بات وہ کر دیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری اور میرے لیڈر کے بیچ میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اور ہماری پارٹی کے اندر بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ پارٹی کے اندر اگر کسی کو اختلاف ہو تو آپ اس کو نکال دیں. بہت اچھی بات ہے اگر غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو گئی ہیں. اب چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 7 کی طرف، جو کہ ایک بڑی خوشخبری ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اور آذربائیجان، باکو، یہ جتنے بھی ممالک ہیں، رشیا، چائنا، ایران، ان سب کے ساتھ اپنے معاہدے کر رہا ہے. تو ان سے جو چیزیں ہیں وہ تو پاکستان میں آ رہی ہیں، مثلا کروڈ آئل آ رہا ہے، مثلا LNG آ رہی ہے، مثلا چیزیں آ رہی ہیں وہاں سے. مگر پاکستان ان کو کیا دے سکتا ہے چائنا کو؟ تو پاکستان نے چائنا کے ساتھ جو ہے وہ 2 معاہدے کیے ہیں. ایک بڑا گوشت یعنی بیف کا، کیونکہ چائنا میں کھایا جاتا ہے تو وہ یہاں سے سپلائی کریں گے. اور دوسرے نمبر پہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس کے اکارڈنگلی پاکستان کے اندر گدھوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس میں ویسے کوئی شک بھی نہیں ہے. تو اب پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر گدھے تو کسی کام کے ہیں نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بیچارے بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی ایک جانور ہے. لیکن باہر کے ممالک میں خاص طور پہ چائنا میں گدھے کھائے جاتے ہیں. تو اب چائنا کے اندر کیونکہ کھائے جاتے ہیں تو وہاں پہ شارٹیج ہے. انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ جو ہے معاہدہ کیا ہے کہ پاکستان چائنا کو گدھوں کا گوشت اور گدھوں کی کھالیں برآمد کرے گا، یا گدھوں کا گوشت اگر نہیں برآمد کرتا تو گدھے برآمد کرے گا، جس سے وہ اس کا گوشت اور اس کی کھالیں حاصل کریں گے. اور اس پہ آج کل کافی تنقید چل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی جو دوسرا ملک ہوتا ہے اس کو آپ کے ملک کے اندر جس چیز کی ڈیمانڈ ہے اس نے تو آپ سے وہی مانگنا ہے. اور چائنا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈڈو شڈو ہی بڑھ کے کھا جاندے نے. بہرحال کچھ لوگ یہ بھی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ جی پاکستان نے اسٹیل مل کو 5 سال کے لیے رشیا کو دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے بارے میں ابھی میرے پاس کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے. جب کنفرم نیوز آئے گی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور اب ہم چلتے ہیں اعظم سواتی کی طرف. اعظم سواتی کی چہرہ ہی اگر آپ ان کا دیکھیں نا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے شروڈ قسم کے اور کتنی سخت ان کی شکل ہے. اور پچھلے دنوں میں وہ بڑا روئے بھی تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کی فیملی کی کچھ اس طرح کی نازیبا پکچرز، یعنی کہ جو بندہ پی ٹی آئی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا نا اس کی گندی پکچرز بھی آئی ہوں گی، اس کا گندا ویڈیو بھی ہوگا، اللہ معاف کرے، اور اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہوگی. اور مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ایک ایک کر کے سارے، اور وہ تو اب میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ زوم میٹنگ کے اندر نیازی صاحب جو ہیں وہ خود لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنے اوپر جو ہے وہ آپ زیادتی کا الزام لگوائیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اداروں کے خلاف بڑی ہرزہ سرائی کرتے رہے اعظم سواتی، اور اب ان کو فائنلی اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے اور کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد کی جو عدالت ہے اس میں سیشن جج سینٹرل اسلام آباد جو ہیں اعظم خان، انہوں نے اعظم سواتی کی مسلسل عدم پیشی کے باعث جو ہے ان کے ریڈ وارنٹس جو ہیں وہ جاری کیے ہیں. اور
ان کی جو دونوں رہائش گاہیں ہیں وہاں پر ان کے وارنٹس جو ہیں پہنچا دیے گئے ہیں، اور وارنٹ کی جو تعمیلی رپورٹ ہے اس کو عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے، اور اعظم سواتی کو 24 جولائی کو پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں جو ہوتا تھا نا اس کو چھوڑ اب وہ چیزیں نہیں چل رہی ہیں. اب دیکھیں گریجولی سلولی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور ان سب کو اب ان کی سزائیں ہوں گی ہی ہوں گی. اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. تو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ سانحہ 9 مئی کے اندر جو ہے غلام سرور خان، ان کا بیٹا، ان کا بھتیجا جو ہے وہ مطلوب تھے اور وہ بھاگے ہوئے تھے، لیکن فائنلی جو ہے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو غلام سرور خان ہیں ان کا بیٹا جس کا نام منصور حیات ہے اور ان کا جو بھتیجا ہے عمار صدیق، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. مطلب یہ ہے اداروں کا کہ زیرو ٹالرنس. آپ جتنا بھی بھاگ لیں نہیں بھاگ سکتے. اور اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ولاگز میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا جس پہ ہم نے بات کی تھی جو نبیل گبول کے حوالے سے تھا، کہ جب وہ بلاول کو ملنے کے لیے گئے تو بلاول نے ان کو جھٹک دیا تھا اور ہاتھ پیچھے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد بیچ میں ایک شخص نے مداخلت کی تھی اور وہ ان کو سائڈ پہ لے گیا تھا. تو نبیل گبول کے اوپر سوشل میڈیا پہ یہ سارا دن چیزیں روٹیٹ ہوتی رہیں، جس کے بارے میں نبیل گبول کا رد عمل آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو کلپ ہے وہ انکمپلیٹ دکھایا گیا. جس وقت وہ مجھے اس طرح کر رہے تھے اس وقت کا ویڈیو دکھایا گیا، جو اس سے پہلے میں ان سے بات چیت کر رہا تھا وہ نہیں دکھایا گیا. حالانکہ جو باڈی لینگویج تھی بلاول کی، نو ڈاؤٹ کہ وہ ٹھیک نہیں تھی اور وہ ان سے جان چھڑوا رہے تھے، مگر طریقہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا. بہرحال اگر ہمارا کام ہے ایک خبر آپ کو دینا، تو اگر اس کا کوئی رد عمل یا اس کی کوئی تردید جاری ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہمارا فرض ہے. وہ ویڈیو جب آیا تھا تو اس پہ بات ہوئی تھی. اب نبیل گبول کا جو رد عمل آیا ہے وہ بھی آپ خود سن لیجیے. کل میئر اور ڈپٹی میئر کے حلف برداری کی تقریب میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میں ملا اور انہوں نے بہت خوشگوار موڈ میں مجھ سے بات کی. میں نے ان کو لیاری کے 16 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے میں نے کہا کہ چیئرمین صاحب آپ پرسنل انٹرسٹ لیں اس میں، اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل پرسنل انٹرسٹ لوں گا. مجھے احساس ہے لیاری کے عوام کے لیے مجھے درد ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہر کسی کا سٹائل ہوتا ہے. انہوں نے تب بھی دے کے کہا کہ ساری باتیں یہاں نہیں ہوں گی، بعد میں تم سے میں ملوں گا اور ساری باتیں پھر کرتے ہیں. یہ ساری بات ہوئی اور پھر سوشل میڈیا میں چل گیا کہ نبیل گبول کی بےزتی کی گئی. چیئرمین بلاول نے جو ہے نبیل گبول کو دھکا دے دیا، جنید جیڈی نے ان کو جو ہے پیچھے کر دیا. جنید جیڈی میرا چھوٹا بھائی ہے، اس نے آ کر مجھے یہ ضرور کہا کہ نبیل بھائی اپنے کرسی پہ بیٹھے کیونکہ تقریب شروع ہونے والا ہے، اور وہ میں بیٹھ گیا. تو میں یہ کلیئرفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں. جی تو جناب آپ نے دیکھا اور سنا، اور جاتے جاتے آپ کو فیاض الحسن چوہان کا ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں جس میں وہ نیازی صاحب اور ان کے جو چیلے ہیں، خاص طور پہ اسد عمر اور یہ شاہ محمود قریشی کے تکبر کی کہانی سنا رہے ہیں. خود ہی سن لیجیے. کوئی 14 سال جناب ان کو بھی ہو گیا، 13 سال 12 سال اسد عمر صاحب کو پارٹی میں. سب کو پتا ہے کہ یہاں کسی کی نہیں چلتی تھی. وہ بیٹھتے تھے پارٹی چیئرمین، ادھر شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہیں، ادھر اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں، ساری لیڈرشپ بیٹھی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے 30 40 سال اسٹوڈنٹ لیڈرشپ سے لے کے یوتھ لیڈرشپ سے لے کے پریکٹیکل لیڈرشپ میں جناب اپنا نام منوایا ہوا ہے. ان کو اٹھتے بیٹھتے بتایا جاتا تھا. آپ کو کچھ نہیں پتا جو میں جانتا ہوں، آپ کچھ نہیں جانتے جو مجھے پتا ہے. جو صلاحیت میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. جو دنیا میں نے دیکھی ہے وہ آپ نے نہیں دیکھی. جو میں فیصلہ کر سکتا ہوں وہ آپ کو نہیں پتا. ہر گھنٹے میں 10 دفعہ یہ بات ہر گفتگو میں ہوتی تھی. او بھائی جو بندہ یہ کہے کہ میں سب کچھ ہوں، مجھے ہی سب کچھ پتا ہے، میں ہی سب کچھ جانتا ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہوئی. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، اور اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں فیاض الحسن چوہان نے جو تکبر کی کہانی سنائی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. سانحہ 9 میں غلام سرور خان، ان کا بیٹا اور ان کا بھتیجا جو گرفتار ہوا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. نبیل گبول کا جو رد عمل آیا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. اور پرویز خٹک کو جو دھمکی دی ہے پی ٹی آئی نے اور اس کے اوپر جو ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے اس پہ جو ان کا رد عمل آیا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. نیازی صاحب نے جو کنفیشن کر لیا ہے، مان لیا ہے کہ ان کے ایشوز تھے آرمی چیف کے ساتھ جو اس سے پہلے وہ مکرتے رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور معیشت کو بچانے کے لیے باجوہ نے اینڈ پہ آ کے ڈوبتی معیشت کو کچھ تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا دینے کی کوشش کی، اور اب نیازی صاحب اس سے مکر رہے ہیں اور نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ نہیں کیا تھا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. زوم میٹنگ میں خواتین کو جو ہے عزت لوٹنے کی جو مشورہ دیا نیازی صاحب نے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. صابر شاکر کے گھر پہ جو جھوٹا حملہ ہوا ہے جس کا وہ واویلا مچا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. شاہد خاقان عباسی کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں، اور پاکستان سے اب تمام گدھے جو ہیں وہ چائنا امپورٹ ہو جائیں گے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور اعظم سواتی کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاست جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.